आमोस बाब 1। ज़ैल में आमोस की पैगामात कलमबंद हैं। आमोस तकू शहर का गल्लबान था। जलजले से 2 साल पहले उसने इसराइल के बारे में रोया में ये कुछ देखा। उस वक्त उज्जियाह यहूदा का और यरूबाम बिन युआस इसराइल का बादशाह था। आमोस बोला, रब कोहे सिय्योन पर से दहाड़ता है, उसकी गरजती आवाज यरूशलेम से सुनाई देती है। तब गल्लाबानों की चरागाहें सूख जाती हैं और करमल की चोटी पर जंगल मुरझा जाता है। रब फरमाता है, दमिश्क के बाशिंदों ने बार बार गुनाह किया है, इसलिए मैं उन्हें सजा दिए बगैर नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि उन्होंने जिलाद को गाहने के आहनी औजार से खूब कूट कर गाह लिया है। चुनांचे मैं हज़ाइल के घराने पर आग नाजिल करूंगा और बिन हदद के महल नजर आतिश हो जाएंगे। मैं दमिश्क के कुंडे को तोड़कर बिकत आवन और बैत अदन के हुक्मरानों को मौत के घाट उतारूंगा। आराम की कौम जिलावतन होकर कीर में जा बसेगी। ये रब का फरमान है। रब फरमाता है, गजा के बाशिंदों ने बार बार गुनाह किया है, इसलिए मैं उन्हें सजा दिए बगैर नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि उन्होंने पूरी आबादियों को जिलावतन करके उदूम के हवाले कर दिया है। चुनांचे मैं गजा की फसील पर आग नाजिल करूंगा और उसके महल नजर आतिश हो जाएंगे। अशदूद और इस्कुलोन के हुक्मरानों को मैं मार डालूंगा। अक्रोन पर भी हमला करूंगा, तब बचे खुचे फिलिस्ती भी हलाक हो जाएंगे। ये रब कादिर मुतलक का फरमान है। रब फरमाता है, सूर के बाशिंदों ने बार बार गुनाह किया है, इसलिए मैं उन्हें सजा दिए बगैर नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि उन्होंने बिरादराना अहद का लिहाज न किया, बल्कि पूरी आबादियों को जिलावतन करके उदूम के हवाले कर दिया। चुनांचे मैं सूर की फसील पर आग नाजिल करूंगा और उसके महल नजर आतिश हो जाएंगे। रब फरमाता है, उदूम के बाशिंदों ने बार बार गुनाह किया है, इसलिए मैं उन्हें सजा दिए बगैर नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि उन्होंने अपने इस्राएली भाइयों को तलवार से मार मार कर उनका ताक़ुब किया और सख्ती से उन पर रहम करने से इनकार किया। उनका कहर भड़कता रहा, उनका तैश कभी ठंडा न हुआ। चुनांचा मैं तीमान पर आग नाजिल करूंगा और बुसरा के महल नजर आतिश हो जाएंगे। रब फरमाता है, उमून के बाशिंदों ने बार बार गुनाह किया है, इसलिए मैं उन्हें सजा दिए बगैर नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि अपनी सरहदों को बढ़ाने के लिए उन्होंने जिलाद की हामिला औरतों के पेट चीर डाले। चुनांचे मैं रब्बा की फसील को आग लगा दूंगा और उसके महल नजर आतिश हो जाएंगे। जंग के उस दिन हर तरफ फौजियों के नारे बुलंद हो जाएंगे। तूफान के उस दिन उन पर सख्त आंधी टूट पड़ेगी। उनका बादशाह अपने अफसरों समेत कैदी बनकर जिलावतन हो जाएगा। ये रब का फरमान है। आमोस बाब 2। रब फरमाता है, मुआब के बाशिंदों ने बार बार गुनाह किया है, इसलिए मैं उन्हें सजा दिए बगैर नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि उन्होंने अदोम के बाशिंदों की हड्डियों को जलाकर राख कर दिया है। चुनांचे मैं मुल्क मुआब पर आग नाजिल करूंगा और किरियोत के महल नजर आतिश हो जाएंगे। जंग का शोर शराबा मचेगा, फौजियों के नारे बुलंद हो जाएंगे, नरसिंगा फूंका जाएगा, तब मुआब हलाक हो जाएगा। मैं उसके हुक्मरान को उसके तमाम अफसरों समेत हलाक कर दूंगा। ये रब का फरमान है। रब फरमाता है, यहूदा के बाशिंदों ने बार बार गुनाह किया है, इसलिए मैं उन्हें सजा दिए बगैर नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि उन्होंने रब की शरीयत को रद्द करके उसके अहकाम पर अमल नहीं किया। उनके झूठे देवता उन्हें गलत राह पर ले गए हैं, वो देवता जिनकी पैरवी उनके बाप दादा भी करते रहे। चुनांचे मैं यहूदा पर आग नाजिल करूंगा और यरूशलेम के महल नजर आतिश हो जाएंगे।
رب فرماتا ہے اسرائیل کے باشندوں نے بار بار گناہ کیا ہے، اس لیے میں انہیں سزا دیے بغیر نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ وہ شریف لوگوں کو پیسے کے لیے بیچتے اور ضرورت مندوں کو فروخت کرتے ہیں تاکہ ایک جوڑی جوتا مل جائے۔ وہ غریبوں کے سر کو زمین پر کچل دیتے ہیں، مصیبت زدوں کو انصاف ملنے سے روکتے ہیں۔ باپ اور بیٹا دونوں ایک ہی کسبی کے پاس جا کر میرے نام کی بے حرمتی کرتے ہیں۔ جب کبھی کسی قربان گاہ کے پاس پوجا کرنے جاتے ہیں تو ایسے کپڑوں پر آرام کرتے ہیں جو قرض داروں سے ضمانت کے طور پر دیے تھے۔ جب کبھی اپنے دیوتا کے مندر میں جاتے تو ایسے پیسوں سے میں خرید کر پیتے ہیں جو جرمانہ کے طور پر ضرورت مندوں سے مل گئے تھے۔ یہ کیسی بات ہے؟ میں ہی نے اموریوں کو ان کے آگے آگے نیست کر دیا تھا، حالانکہ وہ دیوار کے درختوں جیسے لمبے اور بلوت کے درختوں جیسے طاقتور تھے۔ میں ہی نے اموریوں کو جڑوں اور پھل سمیت مٹا دیا تھا۔ اس سے پہلے میں ہی تمہیں مصر سے نکال لایا۔ میں ہی نے 40 سال تک ریگستان میں تمہاری رہنمائی کرتے کرتے تمہیں اموریوں کے ملک تک پہنچایا تاکہ اس پہ قبضہ کرو۔ میں ہی نے تمہارے بیٹوں میں سے نبی برپا کیے اور میں ہی نے تمہارے نوجوانوں میں سے کچھ چن لیے تاکہ اپنی خدمت کے لیے مخصوص کروں۔ رب فرماتا ہے، اے اسرائیلیوں، کیا ایسا نہیں تھا؟ لیکن تم نے میرے لیے مخصوص آدمیوں کو میں پلائی اور نبیوں کو حکم دیا کہ نبوت مت کرو۔ اب میں ہونے دوں گا کہ تم انار سے خوب لدی ہوئی بیل گاڑی کی طرح جھومنے لگو گے۔ نہ تیز رو شخص بھاگ کر بچے گا، نہ طاقتور آدمی کچھ کر پائے گا، نہ سورما اپنی جان بچائے گا، نہ تیر چلانے والا قائم رہے گا۔ کوئی نہیں بچے گا، خواہ پیدل دوڑنے والا ہو یا گھوڑے پر سوار۔ اس دن سب سے بہادر سورما بھی ہتھیار ڈال کر ننگی حالت میں بھاگ جائے گا۔ رب کا فرمان ہے۔ آموس باب 3۔ اے اسرائیلیوں، وہ کلام سنو جو رب تمہارے خلاف فرماتا ہے، اس پوری قوم کے خلاف جسے میں مصر سے نکال لایا تھا۔ دنیا کی تمام قوموں میں نے صرف تم ہی کو جان لیا، اس لیے میں تم ہی کو تمہارے تمام گناہوں کی سزا دوں گا۔ کیا دو افراد مل کر سفر کر سکتے ہیں اگر وہ متفق نہ ہو؟ کیا شیر ببر دہاڑتا ہے اگر اسے شکار نہ ملا ہو؟ کیا جوان شیر اپنی ماد میں گرجتا ہے اگر اس نے کچھ پکڑا نہ ہو؟ کیا پرندہ پھندے میں پھنس جاتا ہے اگر پھندے کو لگایا نہ گیا ہو؟ یا پھندا کچھ پھنسا سکتا ہے اگر شکار نہ ہو؟ جب شہر میں نرسنگا پھونکا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو کسی خطرے سے آگاہ کرے تو کیا وہ نہیں گھبراتے؟ جب آفت شہر پر آتی ہے تو کیا رب کی طرف سے نہیں ہوتی؟ یقیناً جو بھی منصوبہ رب قادر مطلق باندھے اس پر عمل کرنے سے پہلے اسے اپنے خادموں یعنی نبیوں پر ظاہر کرتا ہے۔ شیر ببر دہاڑ اٹھتا ہے تو کون ہے جو ڈر نہ جائے؟ رب قادر مطلق بول اٹھتا ہے تو کون ہے جو نبوت نہ کرے؟ اشدود اور مصر کے محلوں کو اطلاع دو، سامریہ کے پہاڑوں پر جمع ہو کر اس پر نظر ڈالو۔ جو کچھ شہر میں ہو رہا ہے، کتنی بڑی ہلچل مچ گئی ہے، کتنا ظلم ہو رہا ہے۔ رب فرماتا ہے، یہ لوگ صحیح کام کرنا جانتے ہی نہیں، بلکہ ظالم اور تباہ کن طریقوں سے اپنے محلوں میں خزانے جمع کرتے ہیں۔ چنانچہ رب قادر مطلق فرماتا ہے، دشمن ملک کو گھیر کر تیری قلعہ بندیوں کو ڈھا دے گا اور تیرے محلوں کو لوٹ لے گا۔ رب فرماتا ہے، اگر چرواہا اپنی بھیڑ کو شیر ببر کے منہ سے نکالنے کی کوشش کرے تو شاید 2 پنڈلیاں کان کا ٹکڑا بچ جائے۔ سامریہ کے اسرائیلی بھی اسی طرح ہی بچ جائیں گے، خواہ وہ اس وقت اپنے شاندار صوفوں پر اور خوبصورت گدوں پر آرام کیوں نہ کریں۔ رب قادر مطلق جو آسمانی لشکروں کا خدا ہے فرماتا ہے، سنو، یعقوب کے گھرانے کے خلاف گواہی دو،
جس دن میں اسرائیل کو اس کے گناہوں کی سزا دوں گا، اس دن میں بیتیل کی قربان گاہوں کو مسمار کروں گا۔ تب قربان گاہ کے کونوں پر لگے سینگ ٹوٹ کر زمین پر گر جائیں گے۔ میں سردیوں اور گرمیوں کے موسم کے لیے تعمیر کیے گئے گھروں کو ڈھا دوں گا۔ ہاتھی دانت سے آراستہ عمارتیں خاک میں ملائی جائیں گی، اور جہاں اس وقت متعدد مکان نظر آتے ہیں وہاں کچھ نہیں رہے گا۔ یہ رب کا فرمان ہے۔ آموس باب 4۔ اے کوہ سامریہ کی موٹی تازی گایوں، سنو میری بات۔ تم غریبوں پر ظلم کرتی اور ضرورت مندوں کو کچل دیتی۔ تم اپنے شوہروں کو کہتی ہو جا کر میں لے آؤ، ہم اور پینا چاہتی ہیں۔ رب نے اپنی قدوسیت کی قسم کھا کر فرمایا ہے، وہ دن آنے والا ہے جب دشمن تمہیں کانٹوں کے ذریعے گھسیٹ کر اپنے ساتھ لے جائے گا۔ جو بچے گا اسے مچھلی کے کانٹے سے پکڑا جائے گا۔ ہر ایک کو فصیل کے درختوں میں سے سیدھا نکلنا پڑے گا، ہر ایک کو ہرمون پہاڑ کی طرف بھگا دیا جائے گا۔ یہ رب کا فرمان ہے۔ چلو بیتیل جا کر گناہ کرو، جلجال جا کر اپنے گناہوں میں اضافہ کرو۔ صبح کے وقت اپنی قربانیوں کو چڑھاؤ، تیسرے دن آمدنی کا 10واں حصہ پیش کرو۔ خمیری روٹی جلا کر اپنی شکر گزاری کا اظہار کرو۔ بلند آواز سے ان قربانیوں کا اعلان کرو جو تم اپنی خوشی سے ادا کر رہے ہو، کیونکہ ایسی حرکتیں تم اسرائیلیوں کو بہت پسند ہے۔ یہ رب قادر مطلق کا فرمان ہے۔ رب فرماتا ہے، میں نے کال پڑنے دیا، ہر شہر اور آبادی میں روٹی ختم ہوئی، تو بھی تم میرے پاس واپس نہیں آئے۔ ابھی فصل کے پکنے تک 3 ماہ باقی تھے کہ میں نے تمہارے ملک میں بارشوں کو روک دیا۔ میں نے ہونے دیا کہ ایک شہر میں بارش ہوئی جبکہ ساتھ والا شہر اس سے محروم رہا۔ ایک کھیت بارش سے سیراب ہوا جبکہ دوسرا جھلس گیا۔ جس شہر میں تھوڑا بہت پانی باقی تھا وہاں دیگر کئی شہروں کے باشندے لڑکھڑاتے ہوئے پہنچے، لیکن ان کے لیے کافی نہیں تھا، تو بھی تم میرے پاس واپس نہ آئے۔ یہ رب کا فرمان ہے۔ رب فرماتا ہے، میں نے تمہاری فصلوں کو پتروگ اور پھپھوندی سے تباہ کر دیا۔ جو بھی تمہارے متعدد انگور، انجیر، زیتون اور باقی پھل کے باغوں میں اگتا تھا اسے ٹڈیاں کھا گئیں، تو بھی تم میرے پاس واپس نہ آئے۔ رب فرماتا ہے، میں نے تمہارے درمیان ایسی مہلک بیماری پھیلا دی جیسی قدیم زمانے میں مصر میں پھیل گئی تھی۔ تمہارے نوجوانوں کو میں نے تلوار سے مار ڈالا، تمہارے گھوڑے تم سے چھین لیے گئے، تمہاری لشکرگاہوں میں لاشوں کا تعفن اتنا پھیل گیا کہ تم بہت تنگ ہوئے، تو بھی تم میرے پاس واپس نہ آئے۔ رب فرماتا ہے، میں نے تمہارے درمیان ایسی تباہی مچائی جیسی اس دن ہوئی جب میں نے سدوم اور عمورہ کو تباہ کیا۔ تمہاری حالت بالکل اس لکڑی کی مانند تھی جو آگ سے نکال کر بچائی تو گئی لیکن پھر بھی کافی جھلس گئی تھی، تو بھی تم واپس نہ آئے۔ چنانچہ اے اسرائیل، اب میں آئندہ بھی تیرے ساتھ ایسا ہی کروں گا، اور چونکہ میں تیرے ساتھ ایسا کروں گا اس لیے اپنے خدا سے ملنے کے لیے تیار ہو جا۔ اے اسرائیل، کیونکہ اللہ ہی پہاڑوں کو تشکیل دیتا، ہوا کو خلق کرتا اور اپنے خیالات کو انسان پر ظاہر کرتا ہے۔ وہی تڑکا اور اندھیرا پیدا کرتا ہے اور وہی زمین کی بلندیوں پر چلتا ہے۔ اس کا نام رب لشکروں کا خدا ہے۔ آموس باب 5۔ اے اسرائیل قوم، میری بات سنو، تمہارے بارے میں میرے نوحہ پر دھیان دو۔ کنواری اسرائیل گر گئی ہے اور آئندہ کبھی نہیں اٹھے گی، اسے اس کی اپنی زمین پر پٹخ دیا گیا ہے اور کوئی اسے دوبارہ کھڑا نہیں کرے گا۔ رب قادر مطلق فرماتا ہے، اسرائیل کے جس شہر سے 1000 مرد لڑنے کے لیے نکلیں گے اس کے صرف 100 افراد واپس آئیں گے، اور جس شہر سے 100 نکلیں گے اس کے صرف 10 مرد واپس آئیں گے، کیونکہ رب اسرائیلی قوم سے فرماتا ہے،
مجھے تلاش کرو تو تم جیتے رہو گے۔ نہ بیتیل کے طالب ہو، نہ جلجال کے پاس جاؤ، اور نہ بیرسبا کے لیے روانہ ہو جاؤ، کیونکہ جلجال کے باشندے یقیناً جلاوطن ہو جائیں گے اور بیتیل نیست و نابود ہو جائے گا۔ رب کو تلاش کرو تو تم جیتے رہو گے، ورنہ آگ کی طرح یوسف کے گھرانے میں سے گزر کر بیتیل کو بھسم کرے گا اور اسے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ ان پر افسوس جو انصاف کو الٹ کر زہر میں بدل دیتے ہیں، جو راستے کو زمین پر پٹخ دیتے ہیں۔ اللہ 7 سہیلیوں کے جھمکے اور جوزے کا خالق ہے۔ اندھیرے کو وہ صبح کی روشنی میں اور دن کو رات میں بدل دیتا ہے، جو سمندر کے پانی کو بلا کر روئے زمین پر اڈیل دیتا ہے، اس کا نام رب ہے۔ اچانک ہی وہ زور آوروں پر آفت لاتا ہے اور اس کے کہنے پر قلعہ بند شہر تباہ ہو جاتا ہے۔ تم اس سے نفرت کرتے ہو جو عدالت میں انصاف کرے، تمہیں اس سے گھن آتی ہے جو سچ بولے۔ تم غریبوں کو کچل کر ان کے اناج پر حد سے زیادہ ٹیکس لگاتے ہو، اس لیے وہ تم نے تراشے ہوئے پتھروں سے شاندار گھر بنائے ہیں تو بھی ان میں نہیں رہو گے۔ گو تم نے انگور کے پھلتے پھولتے باغ لگائے ہیں تو بھی ان کی مے سے محظوظ نہیں ہوگے۔ میں تو تمہارے متعدد جرائم اور سنگین گناہوں سے خوب واقف ہوں۔ تم راست بازوں پر ظلم کرتے اور رشوت لے کر غریبوں کو عدالت میں انصاف سے محروم رکھتے ہو۔ اس لیے سمجھدار شخص اس وقت خاموش رہتا ہے، وقت اتنا ہی برا ہے۔ برائی کو تلاش نہ کرو بلکہ اچھائی کو، تبھی جیتے رہو گے۔ تبھی تمہارا دعویٰ درست ہوگا کہ رب جو لشکروں کا خدا ہے وہ ہمارے ساتھ ہے۔ برائی سے نفرت کرو، وہ جو کچھ اچھا ہے اسے پیار کرو۔ عدالتوں میں انصاف قائم رکھو، شاید رب جو لشکروں کا خدا ہے یوسف کے بچے کھچے حصے پر رحم کرے۔ چنانچہ رب جو لشکروں کا خدا اور ہمارا آقا ہے فرماتا ہے، تمام چوکوں میں آہ بکا ہوگی، تمام گلیوں میں لوگ ہائے ہائے کریں گے۔ کھیتی باڑی کرنے والوں کو بلایا جائے گا تاکہ پیشہ ورانہ طور پر سوگ منانے والوں کے ساتھ گریہ وزاری کریں۔ انگور کے تمام باغوں میں واویلا مچے گا، کیونکہ میں خود تمہارے درمیان سے گزروں گا، یہ رب کا فرمان ہے۔ ان پر افسوس جو کہتے ہیں کاش رب کا دن آ جائے۔ تمہارے لیے رب کے دن کا کیا فائدہ ہو؟ وہ تو تمہارے لیے روشنی کا نہیں بلکہ تاریکی کا باعث ہوگا۔ تب تم اس آدمی کی مانند ہوگے جو شیر ببر سے بھاگ کر ریچھ سے ٹکرا جاتا ہے۔ جب گھر میں پناہ لے کر ہاتھ سے دیوار کا سہارا لیتا ہے تو سانپ اسے ڈس لیتا ہے۔ ہاں، رب کا دن تمہارے لیے روشنی کا نہیں بلکہ تاریکی کا باعث ہوگا۔ ایسا اندھیرا ہوگا کہ امید کی کرن تک نظر نہیں آئے گی۔ رب فرماتا ہے، مجھے تمہارے مذہبی تیوہاروں سے نفرت ہے، میں انہیں حقیر جانتا ہوں۔ تمہارے اجتماعوں سے مجھے گھن آتی ہے۔ جو بھسم ہونے والی اور غلہ کی قربانیاں تم مجھے پیش کرتے ہو انہیں میں پسند نہیں کرتا۔ جو موٹے تازے بیل تم مجھے سلامتی کی قربانی کے طور پر چڑھاتے ہو ان پر میں نظر بھی نہیں ڈالنا چاہتا۔ دفع کرو اپنے گیتوں کا شور، میں تمہارے ستاروں کی موسیقی سننا نہیں چاہتا۔ ان چیزوں کی بجائے انصاف کا چشمہ پھوٹ نکلے اور راستے کی کبھی بند نہ ہونے والی نہر بہہ نکلے۔ اے اسرائیل کے گھرانے، جب تم ریگستان میں گھومتے پھرتے تھے تو کیا تم نے ان 40 سالوں کے دوران کبھی مجھے ذبح اور غلہ کی قربانیاں پیش کیں؟ نہیں۔ اس وقت بھی تم اپنے بادشاہ سکوت دیوتا اور اپنے ستارے کیوان دیوتا کو اٹھائے پھرتے تھے۔ گو تم نے اپنے ہاتھوں سے یہ بت اپنے لیے بنا لیے تھے۔ اس لیے رب جس کا نام لشکروں کا خدا ہے فرماتا ہے کہ میں تمہیں جلاوطن کر کے دمشق کے پار بسا دوں گا۔ آموس باب 6۔
کوہ سیون کے بے پرواہ باشندوں پر افسوس، کوہ سامریہ کے باشندوں پر افسوس جو اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں۔ ہاں، سب سے اعلیٰ قوم کی ان شرفا پر افسوس جن کے پاس اسرائیلی قوم مدد کے لیے آتی ہے۔ کلنا شہر کے پاس جا کر اس پر غور کرو، وہاں سے عظیم شہر حمات کے پاس پہنچو، پھر فلسطی ملک کے شہرجات کے پاس اترو۔ کیا تم ان ممالک سے بہتر ہو؟ کیا تمہارا علاقہ ان کی نسبت بڑا ہے؟ تم اپنے آپ کو آفت کے دن سے دور سمجھ کر اپنی ظالم حکومت دوسروں پر جتاتے ہو۔ تم ہاتھی دانت سے آراستہ پلنگوں پر سوتے اور اپنے شاندار صوفوں پر پاؤں پھیلاتے ہو۔ کھانے کے لیے تم اپنے ریوڑوں سے اچھی اچھی بھیڑ کے بچے اور موٹے تازے بچھڑے چن لیتے ہو۔ تم اپنے ستاروں کو بجا بجا کر داؤد کی طرح مختلف قسم کے گیت تیار کرتے ہو۔ میں کو تم بڑے بڑے پیانوں سے پی لیتے، بہترین قسم کے تیل اپنے جسم پر ملتے ہو۔ افسوس، تم پرواہ ہی نہیں کرتے کہ یوسف کا گھرانہ تباہ ہونے والا ہے، اس لیے تم ان لوگوں میں سے ہوگے جو پہلے قیدی بن کر جلا وطن ہو جائیں گے۔ تب تمہاری رنگ رلیاں بند ہو جائیں گی، تمہاری آوارہ گرد اور کاہل زندگی ختم ہو جائے گی۔ رب جو لشکروں کا خدا ہے فرماتا ہے، مجھے یعقوب کا غرور دیکھ کر گھن آتی ہے، اس کے محلوں سے میں متنفر ہوں۔ میں شہر اور جو کچھ اس میں ہے دشمن کے حوالے کر دوں گا۔ میرے نام کی قسم، یہ میرا رب قادر مطلق کا فرمان ہے۔ اس وقت اگر ایک گھر میں 10 آدمی رہ جائیں تو وہ بھی مر جائیں گے۔ پھر جب کوئی رشتہ دار آئے تاکہ لاشوں کو اٹھا کر دفنانے جائے اور دیکھے کہ گھر کے کسی کونے میں ابھی کوئی چھپ کر بچ گیا ہے، تو وہ اس سے پوچھے گا، کیا آپ کے علاوہ کوئی اور بھی بچا ہے؟ تو وہ جواب دے گا، نہیں، ایک بھی نہیں۔ تب رشتہ دار کہے گا، چپ رہ، رب کے نام کا ذکر مت کرنا، ایسا نہ ہو کہ تجھے بھی موت کے گھاٹ اتارا جائے۔ کیونکہ رب نے حکم دیا ہے کہ شاندار گھروں کو ٹکڑے ٹکڑے اور چھوٹے گھروں کو ریزہ ریزہ کیا جائے۔ کیا گھوڑے چٹانوں پر سرپٹ دوڑتے ہیں؟ کیا انسان بیل لے کر ان پر ہل چلاتا ہے؟ لیکن تم اتنی غیر فطری حرکتیں کرتے ہو کیونکہ تم انصاف کو زہر میں اور راستی کا میٹھا پھل کڑواہٹ میں بدل دیتے ہو۔ تم لودبار کی فتح پر شادیانہ بجا بجا کر فخر کرتے ہو۔ ہم نے اپنی ہی طاقت سے کرنیم پر قبضہ کر لیا۔ چنانچہ رب جو لشکروں کا خدا ہے فرماتا ہے، اے اسرائیلی قوم، میں تیرے خلاف ایک قوم کو تحریک دوں گا جو تجھے شمال کے شہر لبو حمات سے لے کر جنوب کی وادی عرابہ تک اذیت پہنچائے گی۔ آموس باب 7۔ رب قادر مطلق نے مجھے رویا دکھائی۔ میں نے دیکھا کہ اللہ ٹڈیوں کے غول پیدا کر رہا ہے۔ اس وقت پہلی گھاس کی کٹائی ہو چکی تھی، وہ گھاس جو بادشاہ کے لیے مقرر تھی۔ اب گھاس دوبارہ اگنے لگی تھی۔ تب ٹڈیاں ملک کی پوری ہریالی پر ٹوٹ پڑیں اور سب کچھ کھا گئیں۔ میں چلا اٹھا، اے رب قادر مطلق، مہربانی کر کے معاف کر، ورنہ یعقوب کس طرح قائم رہے گا؟ وہ پہلے سے اتنی چھوٹی قوم ہے۔ تب رب پچھتایا اور فرمایا، جو کچھ تو نے دیکھا وہ پیش نہیں آئے گا۔ پھر رب قادر مطلق نے مجھے ایک اور رویا دکھائی۔ میں نے دیکھا کہ رب قادر مطلق آگ کی بارش بلا رہا ہے تاکہ ملک پر برسے۔ آگ نے سمندر کی گہرائیوں کو خشک کر دیا، پھر ملک میں پھیلنے لگی۔ تب میں چلا اٹھا، اے رب قادر مطلق، مہربانی کر کے اس سے باز آ، ورنہ یعقوب کس طرح قائم رہے گا؟ وہ پہلے سے اتنی چھوٹی قوم ہے۔ تب رب دوبارہ پچھتایا اور فرمایا، یہ بھی پیش نہیں آئے گا۔
اس کے بعد رب نے مجھے ایک تیسری رویا دکھائی۔ میں نے دیکھا کہ قادر مطلق ایک ایسی دیوار پر کھڑا ہے جو ساحل سے ناپ ناپ کر تعمیر کی گئی ہے۔ اس کے ہاتھ میں ساحل تھا۔ رب نے مجھ سے پوچھا، اے آموس، تجھے کیا نظر آتا ہے؟ میں نے جواب دیا، ساحل۔ تب رب نے فرمایا، میں اپنی قوم اسرائیل کے درمیان ساحل لگانے والا ہوں۔ آئندہ میں ان کے گناہوں کو نظر انداز نہیں کروں گا، بلکہ ناپ ناپ کر ان کو سزا دوں گا۔ ان بلندیوں کی قربان گاہیں تباہ ہو جائیں گی جہاں اسحاق کی اولاد اپنی قربانیاں پیش کرتی ہے۔ اسرائیل کے مقدس خاک میں ملائے جائیں گے، اور میں اپنی تلوار کو پکڑ کر یروبام کے خاندان پر ٹوٹ پڑوں گا۔ یہ سن کر بیتیل کے امام امسیاہ نے اسرائیل کے بادشاہ یروبام کو اطلاع دی، آموس اسرائیل کے درمیان ہی آپ کے خلاف سازشیں کر رہا ہے۔ ملک اس کے پیغام برداشت نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ کہتا ہے یروبام تلوار کی زد میں آ کر مر جائے گا، اور اسرائیلی قوم یقیناً قیدی بن کر جلا وطن ہو جائے گی۔ امسیاہ نے آموس سے کہا، اے رویا دیکھنے والے، یہاں سے نکل جا، ملک یہودا میں بھاگ کر وہیں روزی کما، وہیں نبوت کر۔ آئندہ بیتیل میں نبوت مت کرنا، کیونکہ یہ بادشاہ مقدس اور بادشاہی کی مرکزی عبادت گاہ ہے۔ آموس نے جواب دیا، پیشہ کے لحاظ سے نہ میں نبی ہوں، نہ کسی نبی کا شاگرد، بلکہ گلےبان اور انجیر توت کا باغبان۔ تو بھی رب نے مجھے بھیڑ بکریوں کی گلہبانی کرنے سے ہٹا کر حکم دیا کہ میری قوم اسرائیل کے پاس جا اور نبوت کر کے اسے میرا کلام پیش کر۔ اب رب کا کلام سن۔ تو کہتا ہے اسرائیل کے خلاف نبوت مت کرنا، اسحاق کی قوم کے خلاف بات مت کرنا۔ جواب میں رب فرماتا ہے، تیری بیوی شہر میں قصبی بنے گی، تیرے بیٹے بیٹیاں سب تلوار سے قتل ہو جائیں گے، تیری زمین ناپ کر دوسروں میں تقسیم کی جائے گی، اور تو خود ایک ناپاک ملک میں وفات پائے گا۔ یقیناً اسرائیلی قوم قیدی بن کر جلا وطن ہو جائے گی۔ آموس باب 8۔ ایک بار پھر رب قادر مطلق نے مجھے رویا دکھائی۔ میں نے پکے ہوئے پھل سے بھری ہوئی ٹوکری دیکھی۔ رب نے پوچھا، اے آموس، تجھے کیا نظر آتا ہے؟ میں نے جواب دیا، پکے ہوئے پھل سے بھری ہوئی ٹوکری۔ تب رب نے مجھ سے فرمایا، میری قوم کا انجام پک گیا ہے، اب سے میں انہیں سزا دیے بغیر نہیں چھوڑوں گا۔ رب قادر مطلق فرماتا ہے کہ اس دن محل میں گیت سنائی نہیں دیں گے، بلکہ آہوزاری چاروں طرف ناشے نظر آئیں گی، کیونکہ دشمن انہیں ہر جگہ پھینکے گا۔ خاموش، اے غریبوں کو کچلنے والوں، اے ضرورت مندوں کو تباہ کرنے والوں، سنو۔ تم کہتے ہو، نئے چاند کی عید کب گزر جائے گی، سبت کا دن کب ختم ہو، تاکہ ہم اناج کے گودام کھول کر غلہ بیچ سکیں۔ تب ہم پیمائش کے برتن چھوٹے اور ترازو کے باٹ ہلکے بنائیں گے، ساتھ ساتھ سودے کا بھاؤ بڑھائیں گے۔ ہم فروخت کرتے وقت اناج کے ساتھ اس کا بھوسا بھی ملائیں گے۔ اپنے ناجائز طریقوں سے تم تھوڑے پیسوں میں بلکہ ایک جوڑی جوتوں کے عوض غریبوں کو خریدتے ہو۔ رب نے یعقوب کے فخر کی قسم کھا کر وعدہ کیا ہے، جو کچھ ان سے سرزد ہوا ہے اسے میں کبھی نہیں بھولوں گا۔ انہی کی وجہ سے زمین لرز اٹھے گی اور اس کے تمام باشندے ماتم کریں گے۔ جس طرح مصر میں دریائے نیل برسات کے موسم میں سیلابی صورت اختیار کر لیتا ہے، اسی طرح پوری زمین اٹھے گی، وہ نیل کی طرح جوش میں آئے گی، پھر دوبارہ اتر جائے گی۔ رب قادر مطلق فرماتا ہے، اس دن میں ہونے دوں گا کہ سورج دوپہر کے وقت غروب ہو جائے، دن عروج پر ہی ہوگا تو زمین پر اندھیرا چھا جائے گا۔ میں تمہارے تیوہاروں کو ماتم میں اور تمہارے گیتوں کو آہ بکا میں
بدل دوں گا۔ میں سب کو ٹاٹ کے ماتمی لباس پہنا کر ہر ایک کا سر مڑواؤں گا۔ لوگ یوں ماتم کریں گے جیسا ان کا واحد بیٹا کوچ کر گیا ہو۔ انجام کا وہ دن کتنا تلخ ہوگا۔ قادر مطلق فرماتا ہے، ایسے دن آنے والے ہیں جب میں ملک میں کال بھیجوں گا، لیکن لوگ نہ روٹی اور نہ پانی سے بلکہ اللہ کا کلام سننے سے محروم رہیں گے۔ لوگ لڑکھڑاتے ہوئے ایک سمندر سے دوسرے تک اور شمال سے مشرق تک پھریں گے تاکہ رب کا کلام مل جائے، لیکن بے سود۔ اس دن خوبصورت کنواریاں اور جوان مرد پیاس کے مارے بے ہوش ہو جائیں گے، جو اس وقت سامریہ کے مکروہ بت کی قسم کھاتے اور کہتے ہیں، اے دان تیرے دیوتا کی حیات کی قسم، یا اے بیرسبا تیرے دیوتا کی قسم، وہ اس وقت گر جائیں گے اور دوبارہ کبھی نہیں اٹھیں گے۔ آموس باب 9۔ میں نے رب کو قربان گاہ کے پاس کھڑا دیکھا۔ اس نے فرمایا، مقدس کے ستونوں کے بالائی حصوں کو اتنے زور سے مار کہ دہلیزیں لرز اٹھیں اور ان کے ٹکڑے حاضرین کے سروں پر گر جائیں۔ ان میں سے جتنے زندہ رہیں انہیں میں تلوار سے مار ڈالوں گا، ایک بھی بھاگ جانے میں کامیاب نہیں ہوگا، ایک بھی نہیں بچے گا، خواہ وہ زمین میں کھود کھود کر پالتال تک کیوں نہ پہنچے، تو بھی میرا ہاتھ انہیں پکڑ کر وہاں سے واپس لائے گا، اور خواہ وہ آسمان تک کیوں نہ چڑھ جائیں تو بھی میں انہیں وہاں سے اتاروں گا، خواہ وہ کرمل کی چوٹی پر کیوں نہ چھپ جائیں تو بھی میں ان کا کھوج لگا کر انہیں چھین لوں گا۔ وہ سمندر کے تہ تک اتر کر مجھ سے پوشیدہ ہونے کی کوشش کیوں نہ کریں تو بھی بے فائدہ ہوگا، کیونکہ میں سمندری سانپ کو انہیں ڈسنے کا حکم دوں گا۔ اگر ان کے دشمن انہیں بھگا کر جلاوطن کریں تو میں تلوار کو انہیں قتل کرنے کا حکم دوں گا۔ میں دھیان سے ان کو تکتا رہوں گا، لیکن برکت دینے کے لیے نہیں بلکہ نقصان پہنچانے کے لیے۔ قادر مطلق رب الافواج ہے۔ جب وہ زمین کو چھو دیتا ہے تو وہ لرز اٹھتی اور اس کے تمام باشندے ماتم کرنے لگتے ہیں۔ تب جس طرح مصر میں دریائے نیل برسات کے موسم میں سیلاب کی صورت اختیار کر لیتا ہے، اسی طرح پوری زمین اٹھتی پھر دوبارہ اتر جاتی ہے۔ وہ آسمان پر اپنا بالا خانہ تعمیر کرتا اور زمین پر اپنے تہخانے کی بنیاد ڈالتا ہے۔ وہ سمندر کا پانی ہلا کر روئے زمین پر انڈیل دیتا ہے، اسی کا نام رب ہے۔ رب فرماتا ہے، اے اسرائیلیو، یہ مت سمجھنا کہ میرے نزدیک تم ایتھوپیا کے باشندوں سے بہتر ہو۔ بے شک میں اسرائیل کو مصر سے نکال لایا، لیکن بالکل اسی طرح میں فلسطینیوں کو کریتے سے اور ارامیوں کو قیر سے نکال لایا۔ میں رب قادر مطلق دھیان سے اسرائیل کی گناہ آلودہ بادشاہی پر غور کر رہا ہوں۔ یقیناً میں اسے روئے زمین پر سے مٹا ڈالوں گا۔ تاہم رب فرماتا ہے، میں یعقوب کے گھرانے کو سراسر تباہ نہیں کروں گا۔ میرے حکم پر اسرائیلی قوم کو تمام اقوام کے درمیان یوں ہلایا جائے گا جس طرح اناج کو چھلنی میں ہلا ہلا کر پاک صاف کیا جاتا ہے۔ آخر میں ایک بھی پتھر اناج میں باقی نہیں رہنے دوں گا۔ میری قوم کے تمام گنہگار تلوار کی زد میں آ کر مر جائیں گے۔ گو وہ اس وقت کہتے ہیں کہ نہ ہم پر آفت آئے گی نہ ہم اس کی زد میں آئیں گے۔ اس دن میں داؤد کے گرے ہوئے گھر کو نئے سرے سے کھڑا کروں گا۔ میں اس کے رخنوں کو بند اور اس کے کھنڈرات کو بحال کروں گا۔ میں سب کچھ یوں تعمیر کروں گا جس طرح قدیم زمانے میں تھا۔ تب اسرائیلی ادوم کے بچے کھچے حصے اور ان تمام قوموں پر قبضہ کریں گے جن پر میرے نام کا ٹھپا لگا ہے۔ یہ رب کا فرمان ہے اور وہ یہ کرے گا بھی۔ رب فرماتا ہے، ایسے دن آنے والے ہیں جب فصلیں بہت ہی زیادہ ہوں گی۔ فصل کی کٹائی کے لیے اتنا وقت درکار ہوگا کہ آخر کار ہل چلانے والا کٹائی کرنے والوں کے پیچھے پیچھے کھیت کو اگلی فصل کے لیے تیار کرتا جائے گا۔ انگور کی فصل بھی ایسی ہی ہوگی۔
انگور کی کثرت کے باعث ان سے رس نکالنے کے لیے اتنا وقت لگے گا کہ آخر کار بیج بونے والا ساتھ ساتھ بیج بونے کا کام شروع کرے گا۔ کثرت کے باعث نئی میں پہاڑوں سے ٹپکے گی اور تمام پہاڑیوں سے بہے گی۔ اس وقت میں اپنی قوم اسرائیل کو بحال کروں گا، تب وہ تباہ شدہ شہروں کو نئے سرے سے تعمیر کر کے ان میں آباد ہو جائیں گے۔ وہ انگور کے باغ لگا کر ان کی مے پئیں گے، دیگر پھلوں کے باغ لگا کر ان کا پھل کھائیں گے۔ میں انہیں پنیری کی طرح ان کے اپنے ملک میں لگا دوں گا، تب وہ آئندہ اس ملک سے کبھی جڑ سے نہیں اکھاڑے جائیں گے جو میں نے انہیں عطا کیا ہے۔ یہ رب تیرے خدا کا فرمان ہے۔